बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। चंद माह पहले मेरा एक बहुत ही प्यारा शागिर्द मेरे पास आया और साथ उसके वालिद थे और वालदा थी। अच्छा, जब आप किसी उस्ताद से या किसी अपने ऐसे मोहतरम फ़र्द से एहतराम करने लगते हैं, उससे अच्छा ताल्लुक़ आपका होता है, तो आपका मन होता है कि खुशी के मौके पे उसकी दुआएं भी मिलें, उसके आशीर्वाद भी मिले, वो ख़ुद भी आए। शादी के 3 हफ़्ते गुजर गए तो एक रोज़ उस बच्चे का अचानक फ़ोन आया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह आ जाओ। शाम में वो आया, हमने चाय पी, फल वल खाए, गपशप हुई, उसके जो कंपनी का हाल चाल पूछा, काम का पूछा। अच्छा, जब आप असल बात नहीं कर पा रहे होते और दाएं बाएं से बातें हो रही होती हैं तो आप यहाँ बैठे ये बात बहुत जल्दी जांच लेते हैं कि मसला कुछ और है जो बयान हो नहीं पा रहा, यानी होंठों तक वो बात आ नहीं पाती। बिलाखिर उसने हिम्मत को जिताया और दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर कहा कि सर 3 हफ़्ते हो गए शादी को और अब तक उसने मुझे अपने करीब भी नहीं आने दिया। और ये बात ना तो अपने मैं अब्बा से बता सकता हूँ, ना अम्मा को बता सकता हूँ। मैं सोचता हूँ उसकी वालदा से बात करूँ, पर कैसे करूँ? ये इतना शर्म वाला और इतना हया वाला मामला है कि मुझे बात समझ नहीं आती मैं किससे बात करूँ। खातिन हज़रात, ये एक मसला होता तो शायद हम इस पे बात ना करते। अभी सिर्फ 2 दिन पहले मैं अपने वीडियोस के कमेंट्स देख रहा था तो उसमें से एक बच्चे ने जो कमेंट किए वो मैंने लिखे हैं। उसने लिखा, सर पूरे 2 माह हो गए हैं, मेरी बीवी से मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है, वो डरती है, प्लीज़ कोई अच्छा सा मशवरा दीजिए। तीसरा, एक साहब वकील हैं और उनकी बेगम एक कॉलेज में लेक्चरर हैं। एक पूरा साल हो गया उनकी शादी को एंड दे वर अनएबल टू मीट। कितने ही घरों में ऐसे केसेस हैं कि बच्चियां खौफज़दा होती हैं और शादी के बाद वो अपने मियाँ के साथ जो अज़वाजी ताल्लुक़ है, ज़नोशु का ताल्लुक़ है, वो कायम ही नहीं कर पाती और डरती हैं और खौफज़दा होती हैं। अच्छा, इसमें खौफ एक और भी होता है कि लड़का जिसने शादी इतनी चाहत से की, इतनी मोहब्बत से की, पता नहीं क्या क्या आरज़ुएं उसने पाली होती हैं, फिर ये रिश्ता ऐसा है कि रब ने सारी लज्जत ही इस ताल्लुक़ में रखी है। यानी इस ताल्लुक़ में वो जो बैंड बाजा है, वो जो है आपके तोहफ़े तहाइफ़ हैं, वो जो बारात है, वो तो बिल्कुल यूँ समझें कि एक छोटे छोटे जुज़्व हैं जो इसी ताल्लुक़ की खुशी बढ़ाने के लिए या उसको सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं। और वही ताल्लुक़ आपका न बन पाए तो उस लम्हे कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। उस फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी तो इंसान के मुंह से इतनी बुरी बातें निकलती हैं कि वो रिश्ता तक तोड़ देती हैं और कभी कभी दिल तोड़ने वाली और अगले की इंसल्ट करने वाली बातें भी निकलती हैं। पर एक उसका चौथा पहलू भी है, जब लड़की ना आमादा हो और ना मान रही हो उस ताल्लुक़ के लिए और आप उस पर जबर करना चाहें और वो शोर मचा दे या रोना शुरू कर दे तो उस घर में खुद आप डिसरिस्पेक्ट हो जाते, अपने ही घर में एक इंसल्ट आपकी हो जाती है। और अगर मेहमान भी हों तो ज़ाहिर कितना एक बुरा तासुर बनता है। इससे वर्स्ट भी चीज़ें होती हैं, पर ये हम उससे पहले के मरहले में बात कर रहे हैं और ये बहुत लाजिम है बच्चियों से बात करना। और वो बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है और इस डर की वजह से अभी तक अपने ताल्लुक़ को नहीं बना पाई, ये याद रखिएगा कि ये ताल्लुक़ इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं बना रहा। इस ताल्लुक़ को मेरे रब ने बनाया है, इसकी खुशी को वैलिड किया है, वैलिडिटी दी है, इसको वो इख्तियार दिया है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है, जानता है कि इंसान जितना काम काज करता है, भाग दौड़ करता है, उसको बाद में राहत और लज्जत चाहिए। इस ताल्लुक़ को रब ने लिबास कहा कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द की लिबास है, उसको उसका साथी कहा। जन्नत का भी, दुनिया का भी। आप सोचिए कि जिसके लिए इतनी दुनिया आती है गवाही देने के लिए, अगर ये ताल्लुक़ शादी से पहले किसी से किया जाए तो वो ज़िना कहलाता है। उसकी सज़ा है करोड़ों की और उसकी सज़ा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। पर उसी ताल्लुक़ को जब वैलिडिटी मिल गई, मोरालिटी मिल गई, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, तो अब वो एक पाकीज़ा रिश्ता है जिसकी दुआ तक बताई गई है कि बीवी के पास जाने से पहले आपने क्या दुआ करनी है। ये ताल्लुक़ सिर्फ खुशी का ताल्लुक़ नहीं है, ये नस्ल चलने का ताल्लुक़ है, ये आपका ख़ानदान आगे चलने का ताल्लुक़ है। फिर इस उम्र में जब ये ताल्लुक़ बनता है तो सबसे ज़्यादा जो जिस्मानी लज्जत है रब ने वो भी इसके अंदर रखी है। सो इसकी जो नज़ाकतें हैं वो भी रब ने बताई, उसके रसूल ने भी बताई। अब सिर्फ जो करने का काम है कि शादी से पहले बच्ची की माँ को, और ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो ये जो
ہے یہ بہت ہی کمال قسم کی یوں سمجھے نعمت بھی ہے، تحفہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیٹی نے 18 20 22 سال جتنے سال میں اس کی عمر گزری ہے، اس نے اپنی عزت کو اور اپنی عصمت کو محفوظ رکھا ہے ایک پراپر گفٹ کے طور پہ اپنے میاں کے لیے۔ لیکن اس کے دل میں ڈر ہے، اس کے دل میں خوف ہے۔ اس نے چونکہ کبھی اس تعلق کو اس کے قریب بھی نہیں گئی، وہ اس کی ڈیٹیل جانتی بھی نہیں ہے، پر اس سے وہ ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ یہ اٹ وڈ بی اے پینفل ریلیشن۔ چونکہ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہونا ہوتا ہے تو جو ڈر ہے یہ لازمی ہے۔ پھر کہیں نہ کہیں اس نے اپنی سہیلیوں سے سنا ہوتا ہے کہ یہ اٹس ویری پینفل، اور اس کی وجہ سے وہ جو ڈر اور خوف ہے وہ اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور تعلق کو آغاز نہیں ہونے دیتا۔ اگر یہ مزاحمت مستقل ہو تو اس رشتے کا کوئی معنی بچتا نہیں ہے۔ ذاتی طور پہ تو میں ایسی تمام بچیوں سے یہ کہوں گا کہ اپنی بڑوں سے وہ مشورہ کر لیں یا کسی کنسلٹنٹ سے مشورہ کر لیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایکسرسائزز ہیں، یعنی اگر آپ سے وہ ہو نہیں رہا تو ایکسرسائزز بہت آسان ایکسرسائزز ہیں، اس سے آپ کا جسم اور وہ آسانی کے ساتھ آپ اس تعلق کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور یوں اس خوشی اور اس محبت کے تعلق میں چلے جاتے ہیں جس سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو یہ بھی کہنا ہے کہ جب شادی کے دن رکھے جا رہے تھے تو آپ کو اپنے بڑی امی سے، پھپھو سے، کسی نہ کسی بڑی خاتون سے جو شادی شدہ ہوں ان سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ عام طور پہ خواتین لڑکیوں کو یہ کہتی ہیں جو تیرا میاں کہے تم کرتے جانا۔ خواتین حضرات، یہ بہت نامکمل اور ادھوری گائیڈنس ہے۔ یہ کیا گائیڈنس ہے کہ جو میاں کہے وہ کرتے جانا؟ یعنی اس میاں کو بھی احمق کو بعض چیزوں کا پورا علم نہیں ہوتا۔ ہمارا خیال ہے کہ ہر لڑکے کو ہر چیز کا علم ہے، نہیں ہوتا۔ ہمارا خیال ہے کہ گھر میں اگر 4 5 بیٹیاں ہیں تو جب بڑی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو ہر بات کا علم ہوگا۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ آج بھی آپ کی سوسائٹی میں بچیوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اس پورے مرحلے کے بارے میں صرف ایک ووک سا تصور ہوتا ہے، سنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلنگ کو نہیں جانتے ہوتے۔ اندر ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اگر کسی عزیزہ نے ان کو بتایا ہو کہ شادی کی پہلی شب بلیڈنگ ہو گئی اور اس کو بہت درد ہوا اور اس کو بہت پین ہوا یا بات اس کو ٹریٹمنٹ کرنی پڑی تو ظاہر وہ خوف اندر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کرنے والے مردوں کو یہ کہا کہ عورتوں پہ، اپنی عورتوں پہ جانوروں کی طرح جا کے مت پڑنا، وہ تمہارے لیے کھلونے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ جو جسمانی طور پہ بالکل ریلیکس مومنٹ جب ہو جائیں اور پورا جسم اس کے لیے تعلق کے لیے تیار ہو جائے تو تب اس عمل میں جائیے کہ جس کے لیے یہ رشتہ بنا ہے۔ یہ بہت نزاکت ہے۔ کبھی اس کے لیے غلطی مت کیجیے گا کہ اس کو کوئی گندی مندی کوئی ویڈیو دکھانا شروع کر دیں، کبھی اس کو کوئی پکچر دکھانے کی کوشش مت کیجیے گا، ایسی چیزیں، یعنی وہ بعد میں آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ ان کا ایک نقصان ہوگا اور دیر پا وہ نقصان ہوتا ہے۔ اس والے معاملے میں مجھے لگتا ہے ممکن ہے کچھ اور لوگوں کا مشاہدہ یا آبزرویشن تھوڑی مختلف ہو، مجھے لگتا ہے کہ بڑے لڑکیوں کو لڑکیاں اور لڑکوں کو ان کے بڑے، وہ بھی جو ان کے خونی رشتے میں ہوں، دوست سے میں نہیں کہہ رہا، جو خونی رشتے میں ہوں، جو اس تعلق کی نزاکت کو پوری احتیاط کے ساتھ، پوری کیئر کے ساتھ بتا سکیں، اس کے پوری یوں سمجھیں کہ ڈیٹیل بتا سکیں، تاکہ جب اس تعلق میں وہ جائیں تو واقعتاً اس کی لذت کو بھی محسوس کریں، اس کی خوشی کو بھی محسوس کریں، وہ خوف ان کے اندر نہ ہو کہ جو عام طور پہ خوشی کو مار دیتا ہے۔ یہ تعلق ایک نئی زندگی کا تعلق ہوتا ہے، یہ تعلق آپ کی زندگی میں کام کرنے کی پرفارمنس بڑھا دیتا ہے، یہ آپ کی راحت اور یوں سمجھے کہ اندر کی آسودگی بڑی کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ اب اس کی ایمان کی بھی تکمیل ہوئی ہے، جسم کی بھی تکمیل ہوئی ہے، اور جن گھروں میں یہ ادھورا رہ جائے، نامکمل رہ جائے کسی ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، ظاہر ہے وہاں بہت کمپلیکیشن ہوتی ہے۔ تفصیل میں اس لیے نہیں اس کی بیان کر پاؤں گا کہ تھوڑا اٹ لکس آکورڈ،
اور وہ پرسن ٹو پرسن جیسے جیسے ان بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے ان کو جو ان کی پرسنل ایکسرسائزز تھیں وہ بھی بتا دیں، اور جو اس کے لیے انہیں تھوڑا کیونکہ یہ کتنا نازک سا کام ہے، اس میں ایک شرم بھی، ایک حیا بھی، یہ اس رشتے کی یوں سمجھیں کہ ایک خاص ڈگنیٹی ہے، وہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ آپ سوچیں کہ اس رشتے کے بارے میں خود ہم کو ہمارے بڑوں نے کتنی احتیاط سے بتایا۔ خود اللہ کے رسول نے کہا کہ جب اس عمل میں جاؤ تو کبھی بے لباس مت ہونا، اپنے اوپر چادر لے کے نیم اندھیرے میں یا اندھیرے میں کرو، تاکہ وہ جو حیا ہے دونوں کی، وہ دونوں کی آنکھوں میں برقرار رہے۔ اس بات تک سے منع کیا گیا کہ دونوں ایک دوسروں کے عریاں حالت میں نہ دیکھیں، وہ جو فطری حیا ہوتی ہے دونوں کے اندر رب نے اس کو بھی قائم رکھا، تاکہ یہ جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں اور خاص طور پہ جب اتنے بڑے لیول سے آ رہی ہوں تو کچھ خاص وجہ ہوتی ہے۔ جن جن گھروں میں یا جن جن رشتوں میں لڑکوں نے یا لڑکیوں نے یہ اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور پھر جب آ کے اس کو انہیں بھگتنا پڑتا ہے، یا دل میں بعض دفعہ ڈاؤٹس آتے ہیں اور بعض دفعہ تھوڑی کراہت کا ایک فیلنگ ہوتی ہے، تو وہ اس کی خوشی کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے جب جب زندگی دیکھیں، ہم زندگی میں کسی نئے ادارے میں جائیں، کسی نئے کام پہ جائیں تو ہم اس کی باقاعدہ ٹریننگ لیتے ہیں، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کو آپ پوری اورینٹیشن آپ کی ہوتی ہے۔ اسی طور پہ جب اس کو زیادہ آپ بہتر کرتے ہو تو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تو انفیکٹ یہ تو پورا عمل، پورا رشتہ ایک آپ کی زندگی میں جو پہلے کبھی تھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اچھا اس جیسا کوئی تعلق کبھی زندگی میں رہا ہی نہیں ہوتا، نہ لڑکے کی نہ لڑکی کی، اور بالکل ایک انجان اور پراسرار اور یوں سمجھے لذت بھرا تعلق۔ اس کے بارے میں سنا سب نے ہوتا ہے کہ کچھ ہے سم تھنگ، لیکن نہ دیکھا ہوتا ہے نہ کیا ہوتا ہے، اور جب اس کا واسطہ آتا ہے تو ڈر اور خوف تو دونوں کو ہوتا ہے، لڑکیوں کو بھی ہوتا ہے لڑکی کو بھی ہوتا ہے۔ لڑکے خوف کی وجہ سے ان کو موقع ملتا ہے تو پرفارم نہیں کر پاتے، اور وہ موقع کبھی آئے آپ دونوں کے لیے تو کبھی ایک دوسرے کو تانا نہیں دینا، کبھی ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرنا، کبھی ایک دوسرے کو یوں سمجھیں کہ جیسے اس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا، بلکہ اس موقع پہ چونکہ اب آپ پارٹنر ہو تو ایک دوسرے کو اپنے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ کیسے اگر ایک جو میل ہے اس کو دقت ہو رہی ہے اور وہ پورا پرفارم نہیں کر پا رہا، تو اس کے اندر سے خاص طرح کی احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا، پھر وہ میڈیسن کی طرف جائے گا، کسی ڈاکٹر کی طرف، یہ کبھی نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ اس کے لائف پارٹنر کو بہت سمجھداری کے ساتھ ہیں، یہ بھی اس کی بھی پوری ایکسرسائزز ہیں اس کو بتانے سے، چونکہ یہ عمر ایسی ہے کہ رب نے یہ پوری قوت انرجی اس کے اندر رکھی ہے، نیچرل ہے، تو اس کو ان نیچرل طریقے سے آپ بوسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان ہوگا، اور نقصان وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت دیر تک ہوتا ہے۔ سو اس لیے جب اب میں بڑوں سے مخاطب ہوں کہ جب آپ بچوں کی اور بچیوں کی شادی کرنے لگتے ہیں اور ان کے لیے بے شمار تحفے تحائف کا ارینج کرتے ہیں اور خرچہ کرتے ہیں، تو ضرور اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو کسی نہ کسی میرج کونسلر کے پاس جا کے ان کے ساتھ 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا سیشن دلوانا چاہیے، تاکہ وہ باتیں جو آپ نہیں کر پاتے ان کو وہ سمجھائیں، اور وہ جب اس نئی زندگی کے سفر پہ جائیں تو انہیں دقت نہ ہو، انہیں پریشانی نہ ہو، اور بہت سکون سے اپنی زندگی کا ایک بہترین آغاز کر سکیں۔ آپ سب لوگ سلامت رہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔